अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज आयत नंबर 72 से हम अपने लेसन का आज के का आगाज़ करेंगे और इसमें जितने भी ईसाइयों के अक़ायद हैं जो ये साबित करते हैं खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इलाह हैं, उनका रद्द है और बड़ी ख़ूबसूरती से और दलील के साथ अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया है ईसाइयों को। तो चलें ज़रा अपना भी ईमान पुख्ता करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं और कुरान के ज़रिए समझते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को के बारे में साबित किया है कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, बिलाशुबा वो लोग जो काफिर हैं ना, उन्होंने कहा इन्नल्लाहा हुवल मसीह। पैर सिस्टर्स अपने माइक म्यूट रखें आप लोग। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि बिलाशुबा वो लोग काफिर हैं जिन्होंने कहा ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है। हालांकि मसीह ने तो ये कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना दोज़ख होगा और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। यहाँ पर अलूहियत मसीह और सैयदना ईसा की तालीम को कंपेयर किया गया और बताया जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब ईसाइयों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के जो मुख्तलिफ़ अक़ायद हैं और कुछ उन्हें अक़ीदा तस्लीस का जुज़ या 3 खुदाओं में से एक का मानते हैं, कुछ उन्हें नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं, कुछ उन्हें अल्लाह ही समझते हैं और कुछ ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह ने हलूल किया है, ठीक है, और वो अल्लाह ही का मज़हर है। ये तीनों चीज़ें जो हैं जो तकरीबन आपस में मिलती जुलती हैं, मुश्तरक हैं इनकी कदरें, और इनका नतीजा ये निकलता है वो है अलूहियत मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मानना। यानी सब फ़िरके इन्हें किसी न किसी रंग में इलाह मानते हैं। तो इसका जवाब अल्लाह ने ये दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो ख़ुद कहते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यानी वो ख़ुद इस बात का इकरार करते थे कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसका बंदा हूँ। अब जो शख्स किसी का बंदा हो वो उसका शरीक नहीं हो सकता और जो शरीक हो वो उसका बंदा नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह ताला कहता है अक्ल के नाखून लो और उन्हें अल्लाह का शरीक बनाने से बाज आ जाओ, क्योंकि जो शख्स भी किसी को भी अल्लाह का शरीक बनाएगा उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलना पड़ेगा। फिर उन्हें वहाँ से ना ईसा अलैहिस्सलाम बचा सकेंगे और ना ही कोई और शख्स जो है वो उन्हें बचा सकेगा, ठीक है। अब ये मेरी बात याद रखिएगा कि उलुल अज़म यानी पुख्ता और मज़बूत अज़म वाले जो अंबिया थे ना, उनमें नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इससे ये पता चलता है हमें कि बड़े वो उलुल अज़म थे, पुख्ता थे, इनकी बड़ी मुखालफत हुई है और बड़ा इनको यानी इनके अपनों ने बहुत आजमाया और इनके यानी ईमान लाने इनको बड़ी तबलीग में भी मुशक्क़त करनी पड़ी है। चलें जी आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। हालांकि इलाह तो सिर्फ वही अकेला है और अगर ये लोग अपनी बातों से बाज ना आए तो इनमें से जो काफिर रहे उन्हें दुख देने वाला अजाब होगा। आयत नंबर 73 में जो है तस्लीस का रद्द हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो अंजील थी ना, अंजील में अल्लाह ताला ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की
اس میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الہ ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک انسان ہی کی حیثیت سے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تثلیث اور الوہیت کا مسیحی عقیدہ ہے نا، یعنی جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے منسوب کیا ہے، یہ 4 صدی عیسوی میں رائج ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے 400 سال بعد، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کی عقیدے کی جو بنیاد ہے نا، وہ یونانی فلسفے کی وجہ سے اس طرح سے اٹھی ہے، اور اس فلسفے کی بنیاد پر ان لوگوں نے 3 کا تیسرا یعنی یہ عقیدہ بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے اللہ تو ایک ہی ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کے جگہ جگہ ثبوت دیے ہیں اور جگہ جگہ دلائل دی ہیں، اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے توحید سے۔ تقریباً 1/3 جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ توحید پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں طلب کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم ایک ہی رسول تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر گئے، اور ان کی والدہ کون تھی؟ راست باز، و امہ صدیقۃ۔ اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یوز کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے، یہ اسی پیج کی آخری آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ امہ صدیقۃ، کہ اس کی امی جو تھیں وہ سچی تھیں۔ اب وہ سچی تھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ کامل عورتوں میں سے، یہ تو احادیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بتایا اس بات کو۔ اور اللہ آگے دلیل کیا دے رہا ہے آیت نمبر 75 میں، کہ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظروا کیف نبیون لہم الآیات ثم انظرنا انا یؤفکون، دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کرتے ہیں، پھر یہ لوگ پھر بھی ادھر ادھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کی ہیں۔ حضرت مسیح کو اللہ نے ان کی الوہیت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں، ٹھیک ہے۔ اور کون سے دلائل ہیں؟ دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ذات اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو، اور ان سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول گزر چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے ہیں، اور نہ تو وہ ازل سے تھے اور نہ ہی وہ ابد تک ہیں، ٹھیک۔ پھر دوسری بات، 4 عقلی دلائل جو ہیں وہ ان کے دیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی الوہیت کے رد میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کی امی راست باز تھی، یعنی سچی تھیں۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ جو یہودیوں نے ان پر زنا کا الزام لگایا تھا نا، وہ جھوٹ اور سراسر بکواس تھا۔ اور دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ امی تھیں، ماں تھیں، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ آپ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں کو وضع حمل کے وقت ویسی ہی درد ہوئی ہیں جو عام عورتوں کو ہوتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطری اور عادی طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے عام انسان پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود ہلا سکتے ہیں نہ ہی ان کی والدہ۔ پھر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جتنی بھی حاجات ہیں وہ ان کو پورا کرتے تھے، جیسے کھانا کھانا، اور پھر انسان جو ہے اس کے اندر نجاست بھی آتی ہے، اس کو فضلات کا اخراج بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے موشن کی صورت میں، یورین کی صورت میں، پیشاب پخانہ کی صورت میں۔ تو یہ ساری حالتیں جو تھیں وہ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، جبکہ اللہ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پھر اس کو باقی حاجات بھی تو ساتھ لگتی ہیں نا۔ تو یہ دلائل ہیں، 4 عقلی دلائل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور چوتھی دلیل جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے جو اگلی آیت میں، آیت نمبر 76 میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل اتعبدون، آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع کا؟ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں کہ
دونوں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتی تھی. یہود نے انہیں سخت تکلیفیں پہنچائی ہیں. وہ ان تکلیفوں سے بچنے کی مدافعت بھی خود نہیں کر سکتے تھے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ سیدنا مریم جو ہیں ان پر زنا کی تہمت لگائی, ٹھیک, اور پھر حکومت سے ساز باز کر کے عیسائیوں نے ان کو سولی پہ چڑھانے کی پوری کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کا یعنی رفع آسمان یعنی آسمان کی طرف انہیں اٹھا لیا, لیکن مزاحمت تو نہیں کر سکے تھے نا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ عیسائیوں نے جو ہیں وہ نافرمانی کی اور تثلیث کا عقیدہ جو ہے نا وہ ایجاد کیا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اب اس میں ایک چیز اور جو ہمارے سمجھنے والی ہے نا, وہ ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. اگلی آیت کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, کہ آپ ان سے کہیے ایمان والو اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شان بڑھانا, جھوٹی شان بڑھانا, غلو جھوٹ سے. اور نہ ان لوگوں کے پیچھے چلو جو پہلے گمراہی میں ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں. تو دیکھیں کہ عیسائیوں نے اپنے فلسفوں سے متاثر ہو کر تو 4 صدی عیسوی میں تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ ایجاد کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر حکومت نے اس کی سرپرستی کی اور پھر یہ دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بن گیا. مسلمانوں میں بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو غلو کی مثال ہمیں ملتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی کھال اتارنے والے یعنی فرقہ پرستی کی بنیاد پر بال کی کھال اتارنے والے تباہ ہو گئے. اور آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے, یاد رکھیے گا, یہ مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد کرتے ہیں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے, کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے آگے نکل گئے. اور ان کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے, اور جو وہ کر رہے ہوتے تھے وہ بہت برا تھا. یعنی برائی سے منع نہ کرنے والوں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے. مچھلی والوں کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا ہفتہ سبت میں, اس میں بھی وہ لوگ شکار ہوئے تھے اللہ کی لعنت کا اور بندر ہو گئے تھے, اور انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ نہیں انل منکر کو چھوڑ دیا تھا. اب یہاں پر دیکھیں کو جو یہاں پر بات عیسیٰ علیہ السلام کی آئی ہے داؤد علیہ السلام کے بعد, تو یہ تقریباً آگے آپ جا کے اسی سورہ مائدہ میں آیت آگے بھی آئے گی جو اس بات کی دلیل دے گی کہ بعض لوگوں نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں آسمان سے پکا ہوا کھانا دسترخوان کی صورت میں ملے. پھر ان لوگوں کو وہ کھانا ملا بھی, وہ دسترخوان اترنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے, تو اللہ نے انہیں پھر خنزیر بنا دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت, کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی گانٹتی ہیں, جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں, کہ ان سے اللہ بھی ناراض ہو گیا اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کافروں میں سے کئی یعنی جو لوگ ہیں وہ آپس میں دوست کس وجہ سے ہیں؟ مشرکین ہونے کی وجہ سے. ان میں نافرمانیاں زیادہ ہیں, حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور بدی سے نہ روکنے والے ہیں. ایسے لوگ کون ہیں؟ کافر بھی ہوتے ہیں اور مشرکین بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کے حکم کو نہ مان کے انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو اہل کتاب ہیں جو آلریڈی ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہے, وہ جب ان سب چیزوں سے انکار کرتے ہیں تو پھر
کافر اور جو یہود ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا یعنی اسی لعنت کی بنیاد پر ایسے لوگوں کا یہود کے ساتھ ان لوگوں نے دوستیاں گانڈی اور انکار کیا اللہ کے حکموں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سور بنا دیا، لعنت کر دی اللہ نے ان پر۔ آگے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر اللہ پر، نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو اللہ دوست نہ رکھتا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا جائے اور نبی پر جو نازل ہوتا ہے نا، اگر اس پر ایمان رکھا جائے تو کبھی بھی کوئی کافر کو دوست نہیں بناتا، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ تو ہے ہی نافرمان۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جیسے آج کل دیکھ لیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، آپس میں ایمان والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہیں جڑ کے نہیں رہتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی تعاون کرتے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے انکار کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر یعنی نافرمان ہیں اور پھر وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، گانٹتے ہیں۔ ایسے انکار کرنے والے جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، وہ کافروں کو اپنا دوست مانتے ہیں، تو مسلمان آپس میں بھی باہمی تعاون آج کل نہیں کر رہے جتنا وہ کافروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور مشرکین کی دوستی کو وہ اپنے لیے پریفر کرتے ہیں۔ اب بعض کنٹریز کا میں نام بھی کیا لوں، آپ اور میں جانتے ہیں، اگر حالات حاضرہ کے اوپر آپ کی نظر ہو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گاڑنے کی بجائے غیر مسلموں کے ساتھ اپنی دوستیاں پکی کرتے ہیں اور دوسرے مسلمان ممالک کے اوپر پریشر زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے۔ وجہ یہ کہ ان میں منہم قسیسین و رہبانا، کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ یعنی یہود و نصارہ کے کردار کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیسائیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کم تر ہے۔ اصل میں یہ لوگ ذرا نا ہوتے ہیں تھوڑے سے عاجزی پسند ہوتے ہیں عیسائی، جبکہ یہودی جو ہے نا بہت متکبر قوم ہے اور یہ سود خور قوم ہے، اور پھر یہ حرام خوری سے بھی باز نہیں آتے، ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں یہودی، اور ان کی بہت زیادہ سنگ دل اور بخیل اور متکبر۔ جیسے ان کے سردار اگر آپ دیکھیں نا آج سے 1400 سال پہلے، کعب بن اشرف، سلام بن ابی الحقیق اور حی بن اخطب، سب کے سب متکبر اور بد نہاد تھے۔ لیکن اگر آپ 1400 سال پہلے کے عیسائی بادشاہوں کا یعنی مشاہدہ کریں، آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ہرقل شہنشاہ روم تھا، شاہ مصر تھا، نجاشی شاہ حبشہ تھا، ان کا کردار ذرا نرم تھا نا، عاجزی والا تھا، اور یہود کے مقابلے میں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے قریب تر تھے اور اختلافات کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور یہود کی اسلام دشمنی کا یہ حال تھا کہ خود انہوں نے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 دفعہ ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کو شر سے بچا لیا۔ ایک دفعہ نہایت سخت قسم کا جادو کر کے، اور دوسری بار زہریلی بکری کھلائی تھی، اور تیسری بار چھت کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری پتھر گرا جبکہ آپ نیچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہودی قوم جو ہے نا بڑی خطرناک قوم ہے، اور آج کل تو کیونکہ پوری دنیا کی معیشت پہ وہ چھائے ہوئے ہیں اور انہی کے انڈر ہیں یہ عیسائی بھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان میں سمجھدار لوگ ہیں نا عیسائیوں میں، اور جو عالم لوگ ہیں، عالم وہی ہوتا ہے جو بعمل ہوتا ہے، علم والا وہی ہوتا ہے جس کا علم جو ہے نا اس کے عمل سے ظاہر ہو، تو یہ لوگ عمل کے زیادہ قریب عیسائی ہیں۔
لیکن آج کل تو دیکھیں فتنوں کا دور ہے، ہر طرف مسلمان آپس میں ہی متحد نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نئی نسلوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے مسلمان بلڈ کر سکیں کہ جو ایک احساس رکھیں، ملت ہونے میں بھرپور کردار ادا کریں اور ایک جماعت بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عروج نصیب کرے اپنی رحمت سے، اور ہمیں توفیق دے نیک ہدایت کی طرف. پیاری سسٹر، آج کا لیسن اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگلی نشست میں اگلی آیات کا انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے. آج کا جتنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.